अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए जो खौफनाक कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये मेरे रेगुलर लिसनर हैं ताहिर अहमद सुल्तानी कनाडा से, जिनके कल भी मैंने एक हॉरर इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक और सच्ची खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर की है। वो खौफनाक कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ताहिर कहते हैं, हमारे घर के बाहर बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए थे। मैं जब भी असर की नमाज़ पढ़कर आता था, मैं उनके नीचे बैठता था। मुझे वहाँ पर बैठना, टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। मैं रोज़ वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाकर बैठ जाया करता था। अब ये चीज़ मेरे रूटीन का एक हिस्सा बन गई थी। वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पुरसकून लगती थी। मैं जब भी नमाज़ पढ़कर आता था, वहाँ पर बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करता था, फिर घर चला जाता था। कुछ अरसे से मेरे साथ एक अजीब हैपनिंग होने लग गई थी। रात के टाइम मैं अपने रूम में जब सो जाया करता था, मुझे इस तरह से महसूस होता था कि मेरे रूम में जैसे कोई चल फिर रहा है, कोई आहट होती है, जैसे मेरे अलावा भी वहाँ पर कोई है। मगर बहुत दफ़ा मैंने गौर करना चाहा, मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। बस ऐसा लगता था जैसे कभी कोई आहट होती है, कभी कोई गुज़र जाता है, इस तरह से फील होता था। दिन गुज़रते गए और उस दरख्त के नीचे बैठना मेरी रूटीन का हिस्सा बन गया। और रात के टाइम सोने के बाद जब मैं नींद में होता था, तो वो रूम में जो एक डिस्टर्बेंस रहती थी, उसका भी अब मैं कुछ हद तक यूज़ टू हो चुका था कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता। हो सकता है मेरा वहम हो। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, मैं अपने रूम में सो रहा था। मुझे ऐसा लगा मेरे बेड के ऊपर आकर जैसे कोई बैठा है। वो मुकम्मल एक प्रेजेंस थी किसी की। जैसे ही मैंने करवट बदली, आंखें खोली, तो मुझे अपने बेड पर बैठा हुआ कोई नज़र आया। मेरे रूम की लाइट ऑफ थी, अंधेरा था, मगर फिर भी इतनी रोशनी थी हल्की सी कि मुझे फील हो रहा था कि कोई बैठा है। जब मैंने गौर करना चाहा, तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फीमेल बैठी है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और थर थर कांपने लग गया। मैंने पूछा, कौन बैठा है वहाँ पर? मुझे आगे से कोई जवाब नहीं आया। मैं इतना ज़्यादा डर गया था, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो चीज़ गायब होगी। उसी खौफ में न जाने कब सुबह होगी। अगले दिन फिर रूटीन के मुताबिक मैं नमाज़ पढ़ के आया और वहाँ पर बैठ गया, और सारा दिन इसी सोच में था कि मैंने रात को क्या चीज़ देखी थी। मैं इस डर से किसी के आगे बात भी नहीं कर रहा था कि मेरी बात पर हो सकता है कोई यकीन ही ना करे। आज रात फिर जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटा, कल वाली चीज़ मेरे जहन में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। अपने रूम की छोटी लाइट मैंने ऑन कर दी क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। मैं फिर सो गया, तो मेरे पास बाकायदा कोई आया रात के टाइम और उसने मुझे जगाया, आवाज़ दी। जैसे ही मेरी आँख खुली, मेरे पास एक औरत खड़ी थी। मैं इतना खौफज़दा हुआ कि मैं चाह कर भी चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उस चीज़ ने मुझे ये कहा, मुझसे मत डरो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैंने डरते डरते उससे पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तो उसका ये कहना था कि मैं उस दरख्त पर रहती हूँ जिस दरख्त के नीचे तुम रोज़ आकर बैठते हो। मैं तुम्हें रोज़ देखती हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं गैर मरई मखलूक हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी अगर तुम मेरे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। मैं इतना खौफज़दा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं डर गया था कि अगर मैंने उसको इनकार कर दिया तो हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुँचा दे। उसी डर में मैंने उस चीज़ से कमिटमेंट कर ली
کہ ٹھیک ہے میں تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پھر وہ چیز میرے پاس بیٹھ گئی، وہ بالکل واضح مکمل اسی طرح سے تھی جیسے کوئی انسان ہے۔ مجھے بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ روز میرے پاس آتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران تھا کہ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس چیز نے مجھے اتنا معاف کر دیا تھا کہ میں کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہر کام میں مجھے کامیابی ہونے لگ گئی۔ میں کوئی بھی کام کرتا تھا تو میرا وہ کام بہت زیادہ کامیاب جاتا تھا۔ میں بہت حیران ہوتا تھا۔ اس چیز نے مجھے اس طرح سے اپنے حصار میں قید کر لیا تھا کہ میری ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی کہ کب میں اپنے گھر جاؤں گا اور اس روم میں جاؤں گا۔ میرا سوشل سرکل بالکل کم ہو گیا تھا۔ نہ میں اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا تھا، نہ ان کے پاس جاتا تھا، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ ان سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ میرے سے اکثر پوچھتے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے، مگر میں کسی کو کوئی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے روم میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ میری آواز سن کر میرا بھائی میرے کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ نوک کر کے میرے سے پوچھا تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ تو میں نے فوراً اپنا موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا لیا اور اس کو یہ کہا کہ میں اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ اب یہ چیز روٹین کا حصہ بن چکی تھی۔ میرے گھر والے بہت زیادہ اس چیز کو نوٹس کر رہے تھے کہ میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں۔ میری روٹین بہت زیادہ چینج ہو گئی تھی۔ وہ لوگ اکثر رات کو میری بولنے کی آوازیں سنتے تھے اور پھر میرے فون کو بھی چیک کرتے تھے، اور میرا فون جب ویٹنگ پر نہیں ہوتا تھا تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ مسئلہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ نہ میں گھر سے باہر نکلتا تھا، نہ ان کو ٹائم دیتا تھا، نہ کسی سے کوئی بات کرتا تھا۔ میں بالکل اس کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ وہ میرے سے باتیں کرتی تھی، میرے پاس رہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو جب میرے پر ڈاؤٹ ہوا تو انہوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا۔ وہ عامل آئے، میرے گھر والوں نے میرے سے پوچھے بنا کسی عامل کو بلا لیا۔ وہ آئے، انہوں نے پڑھائی کی اور انہوں نے میرے گھر والوں کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے اور میرے اوپر اس غیر مرئی مخلوق کا حصار ہے، اور وہ غیر مرئی مخلوق ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے۔ پھر ان عامل نے اس چیز کو حاضر کیا۔ جب وہ چیز حاضر ہوئی تو اس نے باقاعدہ ساری بات بتائی کہ وہ میری دوست ہے، وہ مجھے پسند کرتی ہے اور وہ میرے ساتھ رہتی ہے اور مجھ پر اس کا بہت گہرا حصار ہے۔ اس نے یہ بات بھی بتائی کہ جس درخت کے نیچے میں روز جا کر بیٹھا کرتا تھا وہ وہاں پر رہتی ہے۔ وہیں سے اس نے مجھے دیکھا اور میرے پیچھے پڑ گئی، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر اس سے مجھے کسی نے بھی دور کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، وہ مجھے بھی نقصان دے گی اور اس کو بھی جو مجھے اس سے دور کرے گا۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے بہت پڑھائی کی اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ تم آتش ہو، غیر مرئی مخلوق ہو، یہ انسان ہے، مٹی سے بنا ہے، تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس کو بہت سمجھایا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے تکلیف نہ دے، مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے یہ کمٹمنٹ کر لی کہ وہ چلی جائے گی اور مجھے نقصان نہیں دے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے کوئی بھی نقصان دے گا یا تنگ کرے گا تو وہ اس کو نقصان دے گی۔ پھر وہ جو عامل تھے انہوں نے مجھے بھی تعویذ دیے، پڑھائی دی۔ پھر مجھے کچھ سمجھ آئی۔ جب اس کا حصار ٹوٹا تو میں بہت خوفزدہ ہوا کہ میں کس چیز کے حصار میں تھا۔ اس چیز نے مجھے اتنا معاف کر دیا تھا کہ مجھے یہ بھی سینس نہیں تھی کہ وہ غیر مرئی مخلوق تھی اور میں ایک انسان۔ میں بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس چیز نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنی زندگی میں نارمل ہو گیا۔ دوبارہ میں کبھی بھی اس درخت کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب بھی کبھی کبھار مجھے اس طرح سے فیل ہوتا ہے رات کے ٹائم جیسے میرے ارد گرد کچھ ہوتا ہے، مگر وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئی دوبارہ۔ میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اگر آپ لوگوں کی زندگی میں ایسا کوئی حادثہ ہو تو بالکل بھی اس چیز کو مت چھپائیں۔ فوراً کسی ایسے انسان کے پاس جائیں جو آپ کو ایسی چیزوں سے چھٹکارا دلا سکے۔ میں فیل تو کرتا تھا کہ میرے ارد گرد کچھ ہوتا ہے، مگر میں نے اس چیز پر غور ہی نہیں کیا، ضروری ہی نہیں سمجھا غور کرنا،
اور جب اس چیز نے باقاعدہ اپنا حصار میرے اوپر باندھا پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں معاف ہو گیا۔ کبھی بھی ان چیزوں کے بہکاوے میں مت آئیں، کیونکہ یہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ پھر انسان نہ اپنے آپ کا رہتا ہے، نہ ہی اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کا۔ یہ احمد سلطانی کی کہانی تھی جو کینیڈا سے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ اس میں یہ بات بالکل سچ ہے، جب غیر مرئی مخلوق کسی بھی انسان کے پیچھے پڑتی ہیں، ان پر عاشق ہو جاتی ہیں یا ان کو پسند کرتی ہیں، تو پھر وہ ان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ پھر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ اس کو کسی دوسرے انسان سے بات تک کرنے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ اس طرح سے وہ اس کے دماغ کو، اس کے جسم کو جکڑ لیتی ہیں کہ پھر وہ انسان خود کا بھی نہیں رہتا۔ آپ جب کبھی بھی اپنے ارد گرد کوئی ایسی ہیپننگ، کوئی ایسی چیز محسوس کریں، اس کو اگنور مت کریں، فوراً قرآن پاک پڑھیں، باوضو ہو کر سویا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی پڑھا کریں، اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم انسانوں کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ امی نے بھی مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ان کا جو گاؤں تھا ریاست بہاولپور، وہاں پر بھی ایک آدمی کے پیچھے ایسے ہی غیر مرئی مخلوق بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، اس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ آدمی کافی دن اپنے گھر سے غائب رہتا تھا اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آ جاتا تھا۔ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جیسے اس کا ذہنی توازن برقرار ہی نہیں۔ وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ بہت مشکلوں کے بعد اس چیز نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ میرے چینل کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کو خوفناک کہانیاں سنا کر انٹرٹین کرنا نہیں ہے یا ڈرانا نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں کے وہ حصے شیئر کرتی ہوں جن کو فیس کر کے وہ آئے ہوتے ہیں، اور ایک ایگزامپل ہوتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں، خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہے، اس کا وجود ہے، اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے۔ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اور وہ کہاں پر ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی ان سے بچنے کے لیے ہمیں راستے دکھائے گئے ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں باوضو رہنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ سورۃ بقرہ لازمی اپنے گھر میں آن ایئر کیا کریں، اپنے گھر کی، اپنے زندگی کی روٹین بنا لیں، سورۃ بقرہ آن ایئر کیا کریں۔ اور اللہ معاف کرے اگر کہیں بھی کسی گھر میں بھی کوئی مریض ہیں، بیمار ہیں، تو سورۃ رحمان لگایا کریں، کیونکہ سورۃ رحمان جب بھی کسی مریض کے کانوں میں اس کی آواز جاتی ہے تو اللہ کی ذات اس کو شفا عطا کرتی ہے۔ بے شک اگر وہ مریض پڑھ نہیں سکتے، وہ سن سکتے ہیں، آپ ضرور آن ایئر کریں۔ اور سورۃ بقرہ جس گھر میں لگائی جاتی ہے وہاں پر بھی اگر ایسی کوئی چیز ہو، جادو کے اثرات ہوں، جنات کے اثرات ہوں، تو وہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھر میں آپ اذان بھی لگا سکتے ہیں، اس سے بھی گھر میں بہت برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں کا یقین، عقیدہ، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو کوئی بھی ایسی غیر مرئی مخلوق ہمیں تنگ نہیں کر سکتی۔ کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آؤں گی جو میرے ساتھ انڈونیشیا سے، جکارتا سے شیئر کی ہے شرجیل وقار نے۔ کل میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر۔ میں ضرور آپ لوگوں کی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات شیئر کروں گی اپنے چینل کے ذریعے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔